मुस्तफ़ी हो जाए। मैं समझता हूँ साजिशें उरूज पर है। नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं। शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं। इनकी उंगली के हिलाने से पूरा मुल्क हिल जाता है। He just has to resign. तो वो जज जिसकी पनामा के अंदर जायदाद है, इस्तीफे का फैसला करना चाहिए। अपने मनसब से इस्तीफा दे। उसका कोई नाम दे सकता है? JIT ने अपनी रिपोर्ट में शरीफ खानदान के हवाले से बेशुमार तजादात का इंकशाफ किया। JIT कहती है, हमने मियां नवाज शरीफ से सवाल किया, क्या आप गल्फ स्टील मिल्स के शराकतदार मोहम्मद हुसैन को जानते हैं? 2.5 घंटों बाद मियां साहब सिर्फ इतना माने कि वो मेरे खालिद थे। JIT कहती है, तारिक शफी के मुताबिक शहबाज शरीफ 1978 से 1980 तक गल्फ स्टील मिल्स के मामलात में शामिल रहे और शहबाज शरीफ ने JIT के सामने गल्फ स्टील मिल्स के मामलात में किसी भी किस्म के किरदार से इनकार किया। शहबाज शरीफ ने JIT में मौक़िफ़ अपनाया कि उन्होंने वालिद के हुक्म पर 1980 में गल्फ स्टील मिल्स के शेयर फरोख्त करते वक्त तारिक शफी की मदद जरूर की, मगर इन्हीं शहबाज शरीफ ने शेयर फरोख्त के मायदे पर न सिर्फ अपने दस्तखत पहचानने से इनकार किया बल्कि मुआहदे में बतौर गवाह होने से भी इनकार कर दिया। हुसैन नमाज की दस्तावेजात के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस मुआहदे की न सिर्फ शुरुआत की बल्कि दस्तखत भी इन्हीं के हैं। रिपोर्ट के सफ़ा 86 पर JIT कहती है कि शहबाज शरीफ के बकौल वो नहीं जानते कि तारिक शफी ने गल्फ स्टील मिल्स बेचने के बाद कितने पैसे अस्सानी खानदान को दिए। कतरी शहजादे हमाद बिन जासिम के हवाले से JIT का वॉल्यूम 3 कहता है, कतरी शहजादा इस बात से भी लाइल्म है कि मियां शरीफ ने व्यय से 12 मिलियन दिरहम कतर कैसे मुंतकिल किए, लंदन फ्लैट्स और 2 ऑफशोर कंपनियों के नाम कब और कैसे रजिस्टर। इसी तरह JIT ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म की साहबजादी मरियम नवाज ने लंदन फ्लैट्स की ट्रस्टी होने के हवाले से जो दस्तावेजात जमा कराई ये भी जाली है। मरियम नवाज की तरफ से JIT में जमा कराए गए डिक्लेरेशन दस्तावेजात में क्लेवरी फॉन्ट इस्तेमाल किया गया और ये फॉन्ट 31 जनवरी 2007 से पहले कमर्शियल बुनियादों पर दस्तयाब नहीं था। JIT कहती है कि तफ्तीश के दौरान हमारे लिए 4 चीजें हैरान कुन थी। मरियम नवाज की नेस्कोल और नेल्सन की मलकियत साबित होना, या नवाज शरीफ की FZE कैपिटल कंपनी का चेयरमैन निकल आना, शरीफ खानदान की तरफ से दिए गए गल्फ स्टील मिल्स के मुआहदे जाली साबित होना और लंदन फ्लैट्स की ट्रस्ट डीड का टेम्पर्ड और झूठ निकलना। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अमान, डॉन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर अब्बासी। आपने खसूसी रिपोर्ट देखी। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद खुशामदीद कहेंगे पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा को, वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब को। वी गोना बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। एक दफ़ा फिर तारुफ करवाए देती हूँ, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शेरी रहमान साहिबा मौजूद हैं, वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब थोड़ी ही देर में हमारा साथ देंगे। अभी MQM की क़यादत MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार के साथ मौजूद हैं। आगे का लाहे अमल क्या है, वज़ीर आज़म के इस्तीफ़े के हवाले से किस तरह अपोजिशन ने इकट्ठे होना है, उसी के ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है। कल एक अहम बैठक लीडर ऑफ अपोजिशन कायद हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह साहब के साथ भी शाह महमूद कुरैशी साहब की हुई थी। आगाज़ करते हैं शो का। शेरी साहबा बताइएगा टू बिगिन विद के कल बिलावल साहब ने कहा कि सिर्फ वजीर आजम नहीं लेकिन काबीना, तमाम काबीना का इस्तीफा भी चाहिए, तो हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? क्योंकि हमारे आइन के हवाले से देखा जाए तो वजीर आजम हट भी जाए अपने ओहदे से तो हुकूमत तो PMLN की रहती है। दे हैव अ लेजिटिमेट एंड एब्सोल्युटली अ कंप्लीट लॉफुल वे ऑफ अगेन पुटिंग अनदर प्राइम मिनिस्टर इन प्लेस। तो काबीना के रेजिग्नेशंस आप लोगों ने क्यों मांगे? जी, वो चेयरमैन बिलावल ने कल कहा था कि जब उन्होंने पूछा कि आप इनकी हुकूमत में एतमाद रखते हैं कि नहीं, तो उन्होंने इस तरह जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं रखते, क्योंकि इस वक्त आप देख रही होंगी कि सारे वज़रा इनके बाहर निकल के जो इंडिफेंसिबल है उसको डिफेंड कर रहे हैं और इस JIT को
متنازع تو خیر ہم نے نہیں بنایا، لیکن انہوں نے پہلے سے ہی مسترد کرنا شروع کر دیا ہے. ہمارا یہ کہنا ہے، آج میں نے بھی پریس کانفرنس کی کافی رات کو ان کی سن کے، جب حکومت کے وسائل استعمال کر کے پی آئی ڈی میں بار بار مستقل ایک کے بعد دیگرے ان کے وزراء بیٹھے ہیں اور آرگیومنٹس دے رہے ہیں جو مجھے بالکل غیر منطقی نظر آتے ہیں، سارے سب کے سامنے ہیں کہ یہ فالس ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے. بھئی آپ یو ہیو یور مومنٹ ان کورٹ. اور دوسری بات یہ کہ میں تو پڑھ کے سنا سکتی ہوں جو انہوں نے کہا ہے، جو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے. بٹ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ جو ڈھٹائی سے دھونس دھمکی والی بات ہو رہی ہے کہ ہم قطعاً آگے ہم بیٹھے رہیں گے ملک کو چاہے جو بھی ہو جائے. اور اس وقت ملک کی سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے، ایسی مندی ہم نے نہیں دیکھی. اس وقت بحران کی کیفیت ہے. 1 سال سے اس قسم کی آپ پیرالسس میں ہیں، اور اب تو بالکل ہی ملک میں ہر کام معطل ہو گیا ہے. ادارے ٹوٹلی مفلوج ہو چکے ہیں. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، یہ کچھ اور شاید بات کریں گے. افسوس سے میں کہوں گی کہ پاکستان، اب ہم باہر کانفرنسز میں جاتے، مجھے تو شرم آ رہی ہے. میں یہ پڑھ کے یہ JIT ابھی بھی اس میں بہت مواد ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ تو صرف 80% جواب نہیں آئے. شکر کریں 80% جواب نہیں آئے، کیونکہ جو آئے ہیں وہ خوفناک ایک چارج شیٹ بناتے ہیں. اور اس سے کسی کو میں سمجھتی ہوں اس لیول پر جو ڈھٹائی سے جسٹ فائٹنگ اٹ آؤٹ کی اسٹریٹجی ہے، یہ نہ کسی کو زیب دیتی ہے، خاص طور سے ایک رولنگ جماعت کو جو بہت اس وقت انکساری سے اکنالج کریں کہ ہم اس وقت ہٹ جاتے ہیں. ہم راستہ دیتے ہیں جب تک یہ انکوائری ختم نہ ہو جائے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بولے جائیں کہ نہیں یہ فالس ہے. بھئی give us facts. جو انہوں نے فیکٹس پڑھے آج نیسکول نیلسن اور اونرشپ آف ایونفیلڈ اپارٹمنٹس، اس کا میں آپ کو بولا کہ وہ پروبیبلی ہیں. قطعاً ایسا نہیں ہے. میں آپ کو پیج 76 سے پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ وہ کیا حقیقت ہے. اس میں بالکل نہیں ایسا لکھا. And if you allow me, I will read that because there was a whole press conference about this. جس کا میں صاف آپ کو جواب جی اس میں لکھا ہے بالکل. In the light of authentication, verification, letters of Mr. Errol George, Director FIA, British Virgin Islands and Advocate General of BVI, it can be conclusively stated that Ms. Maryam Safdar was, and in brackets, and probably still is. Probably still کے ساتھ use کیا گیا, close bracket, is the real and ultimate beneficial owner of the Avonfield properties through the ownership of Messrs. Nielsen Enterprises and Messrs. Nescol Limited, وغیرہ وغیرہ. And the claim of Maryam Safdar being the trustee was an attempt to mislead the Honorable Supreme Court of Pakistan by presenting falsified evidence. اب یہ falsified press conferences ہو رہی ہیں کہ یہ تو probably تھا, اور یہ تو 20%. I mean, we are all پورا پوچھتے ہیں because we have a federal minister sitting here with us and یہ وزن تو ہے آپ کی بات میں. سو عباسی صاحب, یہ بی بی کی منطق میں وزن تو یقیناً ہے. ہمیں تو یہ بھی لگتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل ڈسپنسیشن کمزور ہے. ایک بھاری ورثہ ہمیں ملا ہے جس کی وجہ سے شاید آپ کا ایک سازشی جو ایک نیریٹو جو آپ پرپوز کر رہی ہے, آپ کی گورنمنٹ سیاسی بیانیاں جو آگے کر رہی ہے, وہ بہت سے لوگوں کے قریب شاید ریئلسٹک بھی ہو. بٹ دیٹ بینگ سیڈ سر, مجھے لگتا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ اٹس انفیئر کہ ہم اس پاکستان میں اس جمہوری نظام کو گیون دا اسٹیج ویئر ان ایٹ ہمارے پاس ایک ایسا وزیر اعظم موجود ہو جو کرپشن چارجز فیس کر رہا ہے. ہمارے بیرونی اور اندرونی خطرات جو ہمیں فیس کرنے ہیں, جو ہمیں خطرات لاحق ہیں, ان کے پیش نظر بھی آلسو گیون کہ وہ فورن منسٹر کا منصب بھی رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جب بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں کہ بھئی پوری کابینہ بھی ساتھ ریزائن کرے, شہری بی بی کی یہ ریزننگ میں وزن تو ہے کہ بھئی اگر آپ سارے اپنے اہم اتنے بڑے بڑے پورٹ فولیوز ہیں آپ کے پاس اور اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں, اس سے قطع نظر آپ روز فائر بریگیڈنگ میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں محترمہ, پہلے آپ نے شاید جو فرمایا ہے, وزیر اعظم پہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ لگائے کوئی. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کہے, اور سو موٹو پاورز ہیں وہ کہیں کہ وزیر اعظم اپنے ایسٹس کو جسٹیفائی کریں اور سب کو بولیں.
ہم بالکل شروع ہم سے کر رہے ہیں اور سب سے بولے ہم پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات, ایک سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنائی جس کو ہر شخص نے کہا کہ چیلنج ہونا چاہیے, اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی اس کی لیگل سٹینڈنگ نہیں ہے, بٹ ہم نے کہا نہیں, ہم اقتدار میں ہیں, وزیر اعظم صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ اس سے مکمل کوآپریٹ کریں, اور کوآپریٹ کیا گیا. اس کے اندر جو معاملات پیدا ہوئے اس جی آئی ٹی کے کانڈکٹ میں, اس نے جس طرح بیہیو کیا, جس طرح اس نے یہ انویسٹیگیٹ کیا سارے معاملے کو, اس میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے جن کا اظہار ہم نے سیٹرڈے کو پریس کانفرنس. میرے سوال کا جواب دیجیے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیئر ہے کہ ٹیکس پیئر کے منی کے اوپر, اور جس طرح ووٹر نے آپ سب پہ اعتماد ڈال کے آپ کو منتخب کیا ہے, آپ اپنی ذمہ داریوں کے سے قطع نظر آپ لوگ ایک اس مشن میں لگ جائیں, اس کام میں جس کو خود شریف خاندان کہتا ہے کہ ہماری ذاتی بزنسز اور ذاتی ایشوز ہیں, آپ ان کے دفاع میں لگ جائیں؟ آپ میرے خیال ہے باتوں کو مکس کر رہی ہیں. سمپل سوال ہے. باتیں بڑی سیدھی ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, حکومت چل رہی ہے, کل بھی کابینہ کا اجلاس ہے, ہم ہر روز, میری گزارش سن لیں, اگر ہم ہر روز اپنا کام کرتے ہیں, ایک دن بھی ہم نے اپنے کام سے کوئی قطع تعلق نہیں کیا. پٹیشن ہوئی وزیر اعظم کے خلاف, اس پہ فیصلہ آنا چاہیے تھا, فیصلہ نہیں آیا, انہوں نے جی آئی ٹی بنا دی. میں نے پہلے کہا جس کا کوئی لیگل پریسیڈنٹ نہیں ہے, ہم نے اس سے مکمل کوآپریٹ کیا, اس کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب ہم, یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس رپورٹ کی ہر شک کو کویسچن کریں, کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ یہ رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے, یہ رپورٹ غلط ہے, اس میں ایویڈنس کو مروڑ تروڑ کے بیان کیا گیا. ایک بڑی سیدھی بات تھی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل ایویڈنس آیا ہے, اور تمام لوگ جن کا ذکر آپ نے اس رپورٹ میں کیا ہے, آپ کو ان کو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا. کریڈیبلٹی آف دا رپورٹ کے لیے آپ ان کو کنفرنٹ کرتے کہ یہ ایویڈنس, اگر آپ میری بات سن لیں محترمہ, کر لیجئے, آپ کے پاس جی آئی ٹی ہے, پوری ہے سر, آپ جی بالکل اس کو پڑھ لیں, اور یہ کوئی سپریم کورٹ کا ڈیسیشن نہیں ہے, آپ پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں. میری صرف یہ گزارش ہے, ایک پروسیس ہے اور یہ ہر ایک کا رائٹ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. جی آئی ٹی نے رپورٹ دی ہے, انہوں نے اپنا فائر کر دیا ہے جو انہوں نے کرنا تھا. اب ہم اس ایویڈنس کو ریفیوٹ کریں گے, اور الحمدللہ بے انتہا مواد ہے کہ یہ رپورٹ ڈیمالش ہو جائے گی, کیونکہ یہ میلا فائڈی ہے, یہ حقائق پر مبنی نہیں ہے. اور جب حقائق سامنے آئیں گے تو پھر آپ بھی کہیں گے کہ آپ کی بات درست تھی اور یہ بات درست چیز نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ بالکل ملک کا نقصان ہو رہا ہے اس سارے پروسیس میں, اور ہم پہلے دن کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو ایشو ہے یہ ملک کے خلاف سازش ہے کہ ملک نہ چلے. پہلے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ 5 مہینے یہاں پر ایک دھرنے کا ڈھکوسلا یہاں پر رچایا گیا, ملک کے معاملات سفر کیے, آج بھی کر رہے ہیں. ہم نے جو کام کیا ہے یا نہیں کیا یہ پاکستان کے عوام پر چھوڑ دیں. 6-7 مہینے بعد الیکشن ہے, وہ فیصلہ کر دیں گے. اس وقت تک ہمارا رائٹ ہے, سپریم کورٹ کے پاس جی آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے, ہمارا رائٹ ہے کہ اپنا دفاع وہاں پیش کریں, اور ہم کریں گے. اور یہ بھی ہمارا رائٹ ہے کہ ہم عوام کی عدالت میں بھی اپنی بات رکھ دیں تاکہ وہ بھی فیصلہ کر پائیں. یہی جمہوریت ہوتی ہے, یہی ہر ایکیوز کا رائٹ ہوتا ہے. سمجھ گئی آپ کی بات میں بالکل مکمل, ہر ایک کو, صرف آپ کی بات نہیں ہے, ہر ایک کو اپنا قانونی دفاع کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے, حق حاصل ہے, لیکن ایٹ واٹ کاسٹ یہ سوال اٹھتا ہے. جی کاسٹ پہ پھر سارے ذمہ وار ہیں, پٹیشن کرنے والے بھی ذمہ وار ہیں, کورٹس بھی ذمہ وار ہیں, جو ڈیفنس اگر پیش کر رہا ہے وہ بھی ذمہ وار ہے. یہ تو پرائس آپ کو پے کرنی پڑتی ہے. اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنا شروع کر دیں اور اس کو ہٹانے کے مشورے دے دیں. کون سازش کر رہا ہے آپ کے خلاف؟ یہ اتنی بڑی سازش ہے. سازش ملک کے خلاف ہو رہی ہے محترمہ, میرے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے؟ میں تو قدرہ سا انسان ہوں. سازش ملک کے خلاف ہے. آج آپ سٹاک مارکیٹ میں کیا ہوا, جو بڑی محنت سے ملک کی کریڈیبلٹی بنائی گئی تھی, انویسٹمنٹ آ رہی تھی, جہاں پر آپ حکومت 2013 میں چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں, جہاں آج ہے وہ بھی ایویڈنٹ ہے. تو یہ فیصلے عوام کرتے ہیں. آپ نے 2008 سے 2013 حکومت کی, آپ کے عوام نے رد کر دیا. اگر ہماری باتوں کو عوام نے پسند نہ کیا وہ رد کر دیں گے. یہ جمہوریت ہوتی ہے. تو
اس پروسیس کو کمپلیٹ ہونے دیں. میری صرف گزارش یہ ہے. اچھا انہوں نے بیان کر دیا, حقائق کو سامنے آنے سٹیپ بائی سٹیپ. میں شری صاحب آپ کے پاس بھی آؤں گی. صرف ایک دو باتیں, کیونکہ ابھی مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس جے آئی ٹی ہے. یقین مانیے اب تو پورا پلان کے پاس ہے. ہم تو آج کل بیڈ ٹائم ریڈنگ کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں. اینڈ اٹس جسٹ امیزنگ کہ اس ملک میں 36 سال سے یہ ہوتا ہے اور باقی کوئی سسٹم ان پلیس نہیں ہے. اور اگر آج آپ کو سسٹم پہ شک ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سسٹم کو آپ پہ شک ہے, اور سسٹم جو ہے وہ پریسیڈنس لے گا کسی کی ذات کے اوپر. مگر مجھے آگے بڑھنے دیجیے سر. اسی انویسٹیگیشن میں سے کچھ کوٹ کروں گی, بیکاز عباسی صاحب آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے فلی کوآپریٹ کیا. تو رسپونڈنٹ نمبر 1 میاں صاحب سے یہ آغاز کرتے ہیں. جے آئی ٹی کہتی ہے کہ وزیر اعظم نے دوران تفتیش تعاون نہیں کیا. نواز شریف کے بیان کا زیادہ تر حصہ سنی سنائی باتوں پر مشتمل تھا. وزیر اعظم نے جے آئی ٹی کے سامنے ٹال مٹول والا رویہ اختیار کیا اور زیادہ تر سوالات کے اطمینان بخش جواب نہیں دیے. نواز شریف اپنی انکم اور ویلتھ ٹیکس سے متعلق تحفظات کی وضاحت نہ کر سکے, اور جے آئی ٹی ارکان کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے. ہی سیمڈ ڈسٹریکٹڈ. نیچرلی یہ بہت سی چیزیں ثابت بھی ہو جائیں گی اگر ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پر لائے. جے آئی ٹی کے ممبران یہی کہہ رہے تھے کہ اسی بات کی وجہ سے ہم نے ویڈیو ریکارڈنگز کی ہیں کہ کل کو یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارا یہ رویہ نہیں تھا یا ہم نے یہ کہا نہیں, ایسے ہوا نہیں تھا. تو سر ایک تو یہ لیک آف کوآپریشن ذہن میں رکھیے گا. پھر آپ نے کہا کہ جو ڈاکیومنٹس لائے ہیں یہ انہیں کیوں نہیں سامنے رکھی رسپونڈنٹس کے. مسئلہ یہ جو ڈاکیومنٹس مانگی میاں صاحب سے اور ان کے بچوں سے, ان تمام تر ڈاکیومنٹس کا بار بار مانگنے کے باوجود ان کو پیش نہیں کیا. فار انسٹنس حسین نواز جب کہتے ہیں اپنے ایک انٹرویو میں, جاوید چودھری صاحب کے انٹرویو میں غالباً, کہ ہم نے جب ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ بنائی 2006 میں تو قرض لے کر بنائی. ادھر ڈاکیومنٹس موجود ہیں جے آئی ٹی کے 2010 اور 2012 میں قرضے منظور ہوئے تھے یہ, اور جب کہا گیا کہ چلیے آڈٹ رپورٹ ہی دے دیجئے, ایک دفعہ نہیں بار بار مانگا, تو پھر بھی حسین صاحب نے آڈٹ رپورٹ نہیں رکھی. یہ صرف ایک مثال ہے. اب 10 جلدیں تو میں پڑھنے سے رہی ادھر. آپ نے دیکھیں اگر جے آئی ٹی پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, آپ جے آئی ٹی پہ ڈیبیٹ کرا لیں, میں حاضر ہوں. میں نے صرف سرسری طور پر والیوم 1 پڑھا ہے, مجھے اس میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. میں نے سارا پڑھا ہے. اسپیکولیشن ہے, کچھ حقائق رکھ کے ان کو جھوٹ کا لبادہ پہنایا گیا ہے, اور یہ حقائق سامنے آ جائیں گے. میں نے کہا نا کہ انہوں نے اپنی بات کر دی ہے. اب آپ موقع دیں کہ جس کے خلاف بات کی ہے کہ وہ بھی اپنی بات کر سکے, اور سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر دے گا. کیونکہ بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ ڈیو پروسیس ہے, اس کو مکمل ہونے دیں, بات ختم ہو جائے گی. اگر سپریم کورٹ نے سمجھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کوآپریٹ نہیں کیا یا ایویڈنس نہیں دیا, تو ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں. یہی پروسیس ہوتا ہے, یہی سے پہلے بھی ہوا, اس کے بعد بھی یہی ہوتا رہے گا. اور شریف صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس لیے بھی سوٹ کرتا ہے پی ایم ایل این کو کیونکہ کوئی ادارہ جب دھکا دے گا تو سیاسی شہادت ثابت ہوئے گی نا. از خود تو استعفیٰ دے کے آپ کچھ نہیں کر سکتے صاحب. لگتا ہے کہ یار چلو آپ مان گئے, یو پٹ یور ہینڈز اپ. دھکا فوج کی طرف سے نہیں تو جس طرح احسن اقبال صاحب کہتے ہیں عدالتی 58(2)B کا وقت آ گیا ہے, تو دھکا اس ادارے سے ملے گا تو سیاسی شہادت ہوگی. دیکھیے ایک تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ جو بھی باتیں کرنی ہیں, اگر آپ اپنے آپ کو کارنر فیل کر رہے ہیں تو آپ کے پاس 1 سال تھا یہ وضاحت پیش کرنے کا. آپ کے پاس مواقع تھے, آپ کے پاس فورمز تھے. پارلیمان کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا, آپ نے دھجیاں بکھیری. وہاں جو سوال کیے گئے آپ کے, پھر جو قوم سے آپ نے خطاب کیا اس میں بھی تضادات تھے. پھر آپ نے جب یہ جے آئی ٹی تشکیل ہوئی تب اس وقت لڈو بانٹے, شادیانے سنوائے کہ بھئی ہم مطمئن ہیں, ہمارے لیے دیکھیں ہمارے حق میں فیصلہ ہو گیا. لگ اس وقت ایسا رہا ہے کہ دوہرا معیار انصاف کا چاہتے ہیں, اور توقع یہ ہے, ایک سیاسی تکبر کی کیفیت ہے کہ ہمیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, ہم انونسیبل ہیں, اس مشین کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا. یہ ساری باتیں جو ہیں اس سارے پس منظر میں نظر آتی ہیں. اینڈ اٹس اے بیڈ فیلنگ کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے وہ 4-5 فیملی ممبرز کی دفاع میں صبح سے رات تک لگی ہوئی ہے. پاکستان کے مفاد تو دور رہے مگر ایک فائنینشیل ٹینکنگ ہے. دوسری طرف خارجہ پالیسی میں اس میں جانا نہیں چاہتی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے احتساب کو اداروں کی لڑائی سے منسوب کرنا چاہتی ہے. جی اداروں کی لڑائی تو یہ ان سے پوچھے یہ چاہ کیا رہے ہیں, ان سے پوچھئے کہ یہ اپنی دفاع میں کیا کیا. نہیں پلیز آپ مجھے بات کرنے دیں, آپ نے بہت لمبی بات کی ہے. عباسی صاحب پلیز, ایبسلیوٹلی نہیں سارا دن, we don't do that. The point is کہ ہم جو کہہ رہے ہیں, آپ یہ سارا ملک اس وقت سوال پوچھ رہا ہے. ساری لیگل بار جو ہیں, اب بینچ کا تو میں نہیں کہہ سکتی, لیکن سارے بار جو ہیں یہی پوچھ رہے ہیں. ساری سول سوسائٹی کا یہ سوال ہے,
اور آپ کچھ میڈیا کو یا جو بھی ہیں اپنی سپورٹرز آپ چاہیں خرید لیں یعنی، لیکن جو غیر جانبدار انسان ہے، اور پارٹیزن لوگ تو کہیں گے غیر جانبدار پاکستان، باہر کے لوگ جو ہیں انٹرنیشنل پاکستان کے جو سپورٹرز ہیں، جو آبزرورز ہیں، وہ بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ آخر یہ کب ختم ہوگا یہ قصہ. یہ شروع ہوا تھا باہر سے پیناما پیپرز سے، آپ کو یاد ہے، یہ کسی میڈیا آرگنائزیشن یا پارٹیزن گروپ کی ایجاد نہیں تھی. تب بھی آپ نے کہا یہ تو کریپ ہے، آپ نے 4 لیٹر ورڈز استعمال کیے اور آپ نے کہا دس از نتھنگ، جس پہ دوسرے ممالک میں پرائم منسٹرز خود اپنا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے حکومتی موقف نہیں تھا. وہ مریم بی بی نے ٹویٹ کیا تھا and I do believe at several levels she does regret it. ایک وقفہ لے لوں جی، ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور آپ سے بھی پوچھیں گے. شاہد صاحب بتا دیجیے گا سازش کی فضا میں اگر ہے، چلے ہائپوتھیٹکلی اسپیکنگ مان لیتے ہیں، بھاری ایک ہے نا تاریخ تو مان لیتے ہیں، مگر مجھے بتائیے سر ایسی فضا میں تو اور بھی زیادہ ضروری تھا نا کہ آپ لوگ اپنا دفاع بھرپور طریقے سے کرتے، تمام تر بیانیے اور نیریٹیوز خاندان کے ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم نہ ہوتے بلکہ ان پلیس ہوتے، اور تمام تر پیپر ورک جو ہے وہ ان پلیس ہوتا. اور بھی شدید ضرورت تھی اس کی، مگر اس کے برعکس ہر ایک کے کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں. طارق شفیع اور شہباز شریف صاحب کے آپ گلف اسٹیل کے دیکھ لیں تو وہ کنفلکٹنگ ہے، میاں صاحب کے دیکھ لیں وہ کنفلکٹنگ ہے، حسن و حسین کے دیکھ لیں وہ کنفلکٹنگ ہے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ود اس نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے. دوران سماعت جب پیناما کا کیس سنا جا رہا تھا تو 2 ایسی چیزیں جو مجھے اب یہ پڑھ کے سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں. ایک تو تب بار بار جج صاحبان نے پوچھا تھا کہ میاں صاحب جب عہدے پہ برجمان رہتے تھے تو تب بزنسز کا کیا حال تھا، اس کے اندر کوئی لنک ہے. اب یہ JIT بتاتی ہے کس طرح 90 کی دہائی میں 7 ملین سے بڑھ کر نواز شریف صاحب کی جو ویلتھ ہے وہ 32 ملین تک پہنچ گئی. اسی طرح ان کے تینوں بچوں کی بھی جو ویلتھ ہے اس کے اندر ایک سگنیفیکنٹ شارپ ہائیک آتا ہے 90 کی دہائی کے اندر. مریم بی بی یعنی 0 سے 840 ملین تک ان کی ویلتھ جو ہے وہ بڑھ گئی. دوسرا سوال یہ بھی پوچھا تھا جو پیسے جو ہے وہ کس طرح گردش کرتے رہتے ہیں اور یہ کیوں نہ اخذ کر لیا جائے یا اس کو کیوں رول آؤٹ کیا جائے. ایک آنریبل جج نے پوچھا کہ یہ بے نامی رکھا جا رہا ہے سب کچھ اور اصل مالک جو ہیں وہ پیچھے میاں صاحب ہی ہیں. تو JIT نے اپنی فائنڈنگز میں ایسے ہی کچھ بتایا کہ ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ جو ان کی مل تھی سعودی عربیہ میں، اس کا جو پروفٹ آتا ہے اس کا 82% 88% حسین نواز صاحب جو ہیں وہ اپنے ابا کو بھیج دیتے تھے اس کے پروفٹس میں سے، اور فقط صرف 12% اپنے پاس رکھتے تھے. جب پوچھا ایسا کیوں ہے تو حسین صاحب نے کہا کیونکہ وہ سیاست میں پیش تھے میرے والد صاحب، تو میں چاہتا تھا کہ یہ پیسے استعمال کر لیے جائیں. تو اٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز نواز شریف صاحب نے انہی پیسوں کے اندر سے مریم بی بی کو بھی گفٹ کیے جس کے اندر سے ان کی جو 0 سے لے کے 840 ملین سے تک جائیداد بن گئی اتنی زیادہ وہ بڑھتی چلی گئی. اور اس کے اندر سے 100 ملین انہوں نے اپنی جماعت PMLN کو بھی دیے، اور اس کے بعد یہ PMLN ان کی جماعت نے ایک میجر چنک اس کا جو ہے واپس کر دیا، مگر وہ انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹس میں نہیں اظہار کیا، نہیں دکھایا میاں صاحب نے. سو اٹس انٹرسٹنگ. اگر عباسی صاحب آپ مجھے اجازت دیں 1-2 چیزیں میں شیئر کرنا چاہوں گی اور اس کے اوپر بتائیے گا، کیونکہ یہ فیکٹس اور فگرز ہیں، یہ صرف تبصرے نہیں ہیں JIT کے رپورٹ کے اندر. تو میں شاید جواب دینے کے کام. جی اچھا سر، میں مریم بی بی سے سٹارٹ کرتی ہوں. ان لوگوں نے مریم بی بی کے تمام انکم ٹیکس ریٹرنز اور ویلتھ اسٹیٹمنٹس دیکھنے کے بعد اور تمام ان کے جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ریکارڈ کرنے کے بعد یہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مریم بی بی کا جو اثاثے ہیں ان میں 90 کی دہائی میں ایک ڈراسٹک انکریز آیا جب ان کے ابا جان وزیر اعظم بنے. اس سے پہلے کوئی ڈکلیئرڈ سورس آف انکم نہیں تھی. اس کے اندر یہ کنکلوژن میں ہی لکھا ہے کہ جب انالیسس کرتے ہیں تجزیہ فائنینشیل ڈیٹیلز کا تمام تر FBR سے ریکارڈز لے کے تو ڈائکوٹمیز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں کہ مس ڈیکلیریشن اور نان ڈیکلیریشن دونوں ہوئی ہے، یعنی کہ غلط بھی بیان کیا ہے اور مکمل طور پہ اوائڈ بھی کیا ہے اثاثوں کو بیان کرنا یا ہائی لائٹ کرنا، اور ہائیڈنگ آف ایسٹس اور ٹیکس ایویژن. مریم کا صرف پڑھ رہی ہوں، پھر بھائیوں کا آپ اس کے اوپر کامنٹ کر لیجئے. پھر مریم بی بی کی جو BMW جو ان کو تحفے میں ملی، مریم بی بی نے اس کے اوپر 35 لاکھ دیے کسٹم ڈیوٹی اور اس کے بعد بیچی اور ڈکلیئر کیا. اس کے اوپر اس کی ویلیو تھی 2 کروڑ 80 لاکھ، جبکہ ان کے شوہر جو ہیں انہوں نے اس کی ویلیو اپنے پیپرز میں ڈکلیئر کی 60 لاکھ.
پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کے اندر کہ سر not only assets are observed to be accumulated without any declared source of income but she has been observed loaning millions of rupees, یعنی کہ source of income کوئی نہیں مگر قرضے وہ کروڑوں میں دیتی آئی ہیں آگے. پھر یہ بھی کہتے ہیں 2008 کے اندر مریم صفدر نے بڑے بڑے جو گفٹس ہیں ابا جان سے ان کو ملنے شروع ہو گئے ورتھ ملینز آف روپیز, اور اس سے انہوں نے زمین خریدی, ایگریکلچرل لینڈ خریدا, اور کیونکہ ایگریکلچرل لینڈ پہ پاکستان میں آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا تو اس لیے ان کے لیے انکم یہ اینولی لیگلائز ہو گئے ان کے فنڈز, اور اس کی وجہ سے اخذ کیا جاتا ہے کہ ان کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈسپرپورشنیٹ ہیں, بیونڈ مینز آف نون سورسز آف انکم ہیں. میں آگے پڑھنے سے پہلے چاہوں گی آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیں. کیپٹن صفدر جس کے اوپر وہ کہتی ہیں وہ ڈیپینڈنٹ رہی ہیں شادی کے بعد سے, کیپٹن صفدر تو خود میاں شریف سے پاکٹ منی لیتے رہے ہیں جو انہوں نے اعتراف کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ میاں شریف کی وفات کے بعد بھی ابھی بھی 1500 ریال پاکٹ منی ان کی ابھی بھی جاری ہے, ابھی بھی چل رہی ہے. وہ کہاں کس کی طرف سے آ رہی ہے اس کے اوپر کیپٹن صفدر نے کامنٹ نہیں کیا. تو یہ بھی بتائیں کہ جب کیپٹن صفدر خود مریم بی بی اور ان کے خاندان سے پاکٹ منی لیتے ہیں تو مریم بی بی ان پہ کیسے ڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہیں؟ جی بات بڑی سیدھی ہے. پٹیشن تھی محمد نواز شریف کے خلاف. اگر آپ نے ان کے خاندان کے, ان کے بیٹے بیٹیوں داماد کے ایسٹس کے بارے میں اور سورس آف انکم کے بارے میں یا ٹیکسز کے بارے میں پوچھنا ہے تو یہ رائٹ سپریم کورٹ کے پاس موجود ہے. وہ سو موٹو یہ ایکشن لے سکتے ہیں اور کسی پاکستانی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے اثاثے کہاں سے آئے, تمہارا ٹیکس تم نے دیا نہیں دیا. یہ ٹیکس اتھارٹیز بھی پوچھ سکتی ہیں, اور 99 سے لے کر 2008 تک ملک میں آمریت تھی, انہوں نے پوچھا, یہ سب انویسٹیگیٹ ہو چکا ہے. اگر مزید کرنا چاہتے ہیں بالکل آپ اس کو کریں, کیونکہ وہ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, بالکل ان کے لیے ڈیفرنٹ قوانین ہیں, آپ ان کو انویسٹیگیٹ کریں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. لیکن جو ایشو ہے اس سے مت ہٹیں. ایشو بڑا سمپل تھا کہ ایک پٹیشن تھی, کرپشن کا چارج نہیں تھا کہ محمد نواز شریف جو ملک کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے. یہ پٹیشن تھی. اس پٹیشن پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے. تو اگر جے آئی ٹی جو ہے وہ پوری دنیا کی باتیں کرے اور اس کے بارے میں کوئی ایویڈنس مزید نہ دے سکے تو پھر کوئی کارروائی نہیں ہو پائے گی. یہ ہیر سے کی باتیں ہیں, جو یہ باتیں ہیں ان کو قانونی ٹرمز میں ہیر سے کہا جاتا ہے. کیسے ہے یہ؟ تو ویلتھ ریٹرنز اور ان کے بیانات اور تمام تر ادارہ جاتی ڈاکیومنٹس کے اوپر تبصرہ ہے. میں مجھے گزارش کرنے دیں نا, آپ نے بات کر لی ہے. ہیر سے اس بات کو کہتے ہیں جس کا آپ کوئی پروف نہیں دیتے, آپ صرف اسپیکولیٹ کرتے ہیں کہ جی فلانے نے یہ کیا یہ نہیں کیا اور ہمارا خیال ہے کہ وہ پرامے فیشائی یہ ہے. آپ ایویڈنس دے دیں. ٹیکس کے لاز بڑے کلیئر ہیں, جو انہوں نے ٹیکس دیا ہے, جو اثاثے دیے ہیں, جو ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں, سب ریکارڈ پر موجود ہیں, ان کو کوئی ریفیوٹ نہیں کر سکتا. یہ پرانی چیزیں ہیں جو کہ کوئی چینج بھی نہیں کر سکتا, موجود ہیں. آپ اس پر کارروائی کریں. یہ تو ہر پاکستانی کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسرا, اگر آپ ایک کہانی بنانے کی کوشش کریں گے, جو یہ بات ہے یہ 43 سال پر محیط بات اس میں لکھی ہوئی ہے. آپ کسی فیملی کو, اپنی فیملی کو لے لیں, اگر آپ 43 سال کی اپنی فائنینشیل ڈیلنگز ود ان دا فیملی ہی ان کو دیکھیں, وہ بھی اسی قسم کی کہانی ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے جو والد تھے وہ پری پارٹیشن سے لاہور کے ایک بڑے بزنس مین اور پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور صرف, اور یہ میں ریکارڈ کی صرف بات کروں گا کہ ان کی اتفاق فاؤنڈری کی جو زمین ہے, جو زمین تھی اتفاق فاؤنڈری کی لاہور شہر میں, اگر اس کی آج کی ویلیو آپ دیکھ لیں اور جو اس میں ساری ٹرانزیکشنز کی بات لکھی ہوئی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ شاید ان ٹرانزیکشن سے بات کرنے کا موقع دے نا, آپ نے سب باتیں کر لی ہیں. تو وہ جو ویلیو ہے اس زمین کی, وہ ان تمام جو آپ نے یہ ٹرانزیکشنز لکھی ہیں ان سے کئی 100 گنا زیادہ ہوگی. میں پرسنٹیج کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی جانتا ہے لاہور میں کہ میاں نواز شریف کے والد کی کتنی زمین تھی, اتفاق فاؤنڈری تھی, اس کے ساتھ کیا زمین تھی, کون سے گھر تھے, ان کی ویلیو آپ بنا لیں. میں اس کو ایز اے ڈیفینس پیش نہیں کر رہا, لیکن یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ جو بھی چارجز لگائے گئے, جو اس جی آئی ٹی نے کیے ہیں, یہ ایک رپورٹ ہے جس کا یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن. اگر مجھے بات کرنے دیں, اگر دیکھیں آپ نے لمبی چوڑی باتیں کی ہیں, میں نے نہیں ٹوکا.
جی آئی ٹی کے بارے میں یہ بھی کلیئرٹی، لیگل کلیئرٹی نہیں ہے کہ انویسٹیگیشن ہے یا انکوائری ہے. ہم نے اس سے قطع نظر اسے تعاون کیا. اب جو باتیں سامنے انہوں نے کی ہیں جو مکمل ہیر سے ہے، سرکمسٹینشل باتیں ہیں، اور جس کی لیگل اسسٹنس کی ڈاکیومنٹس نقی ہیں، وہ ہیر سے کیسے ہے؟ اگر مجھے بات میں آپ سے جرا نہیں کر رہا، بھی لیجئے، مزے سے جواب دیجئے. آپ یہاں ججمنٹ میں نہیں بیٹھی، بالکل نہیں بیٹھی، باتیں کی ہیں، باقی پپٹ بھی نہیں اور مجھے بھی بات کرنے کا موقع دیں. یہی ڈیو پروسیس ہوتا ہے. آپ اگر یہی مجھے کہہ دیں، آپ ایک بات اگر تسلیم کر لیں کہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ اس جے آئی ٹی کی باتوں کا جواب، میں نے تو پہلے سیگمنٹ میں ہی کہہ دیا یقیناً ان کا حق ہے. آپ نے تو کہا جی استعفیٰ دینا چاہیے. وہ شہری رحمان صاحبہ بھی کہتی استعفیٰ دینا چاہیے. میں اپنے شو پہ نہیں کہہ سکتی، پاوے میں ایز اے اینالسٹ دوسرے شوز پہ کہتی آئی ہوں. ان کا رائٹ ہے اور وہ استعمال کریں گے اور انشاءاللہ ان سب باتوں کے جواب دیں گے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کردار کشی ہے. یہ آپ اگر اس ایشو پر رہتے جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک پیٹیشن آئی محمد نواز شریف کے خلاف، آپ نے پوری دنیا کی باتیں یہاں کرنی شروع کر دی. آپ اس کو پڑھ لیں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ خیرات دیتا ہے، اور خیرات اس لیے دیتا ہے کہ وہ ٹیکس ایویژن کے طور پر اس میں شہری صاحبہ کے لیے تھوڑا سا مشکل سوال رکھتی ہوں کیونکہ آپ نے کہیں نہ کہیں بات ہو سکتا ہے اگر آپ باتیں سننے کی بھی ذرا ہمت گوارا کریں، کیونکہ میں ریکارڈ کی بات کروں گا، میں کوئی ہیر سے نہیں کروں گا. باتیں اس لیے کہ آپ نے اتنی باتیں کی ہیں پچھلے پونے گھنٹے میں کہ مجھے بھی 10 منٹ بولنے کا موقع ملنا چاہیے. میں بات کر سکتا ہوں یا آپ بھی بات کریں، میں جواب دوں گا. آپ کر لیں بات، آپ کر لیں. میں ایکچولی یہ جو شہری صاحب شاہد صاحب نے بات کی نا کہ کردار کشی نہیں کرنی چاہیے، تو کہیں نہ کہیں مجھے آپ بتائیے آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے؟ کیونکہ رحمان ملک صاحب کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں ورڈز استعمال ہوئے ہیں کہ رحمان ملک شاطر، ناقابل بھروسہ اور سیاسی طور پہ متحرک ہیں. رحمان ملک نے لنڈن فلیٹس کا ٹیکس ریکارڈ نیب کو دینے سے متعلق جھوٹ بولا، جبکہ رحمان ملک نے صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کی. ڈونٹ یو تھنک دیٹ از اے لٹل بٹ بیونڈ واٹ دے ور ٹاسکڈ ٹو ڈو؟ یہ پرسنل کامنٹری. سو اگین اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ رہا ہے سیاسی کردار کشی ہے، آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ رحمان ملک کے بارے میں بھی ایسی باتیں لکھی ہیں؟ دیکھیے پوری جے آئی ٹی جو ہے اس کو آپ کو سفٹ کرنا پڑے گا. جہاں تک رحمان ملک کی بات ہے تو دیکھیے مجھے اور ان کو کوئی بالکل ایسے الفاظ یوز کیے بہت لوگوں کے لیے کیے گئے. بات یہ ہے کہ جو اس میں انفارمیشن ہے، اور رحمان ملک کے حوالے سے ان کے اپنے منسٹرز کہہ چکے ہیں کہ سارا انحصار اس کی اوریجنل رپورٹ پہ ہے جو کی گئی تھی انویسٹیگیشن. تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو سے کہ اس کی انویسٹیگیشن پر انحصار ہے یا یہ بہت اس سے آگے گئے، مگر لگتا ہے کہ انہوں نے ہر قسم کے یوز کیے ہیں. اینڈ آئی فائنڈ اٹ، مجھے تو عجیب لگا جہاں جب یہ کہا جاتا ہے. اور بہت سی اور باتیں بھی آپ کلیئرٹی سے کہہ سکتے ہیں وداؤٹ کاسٹنگ اسپرشن. وہ بات بالکل الگ ہے. یہ دو باتیں ہیں. بات اس میں ایکچوئل جو کہی گئی ہیں انویسٹیگیشن کے ریزلٹ میں، میں آپ کو ایک پیرا پڑھ دیتی ہوں، پھر یہاں لسٹنگ ہے. یہ جو کوئنٹ پیڈنگٹن اینڈ ایف زیڈ ای یو اے ای بیسڈ آف شور کنسرن، یہ پڑھتے جائیں اور شرمندہ میں خود ہو رہی ہوں کہ جی میں پاکستان کو انٹرنیشنل کانفرنس میں کس طرح ابھی ڈیفینڈ کرنا ہے. ساری باتیں تو یہ ہوتی ہیں. مجھے تو ترس آتا ہے ان منسٹرز پر جن کو سینہ زوری کی بنیاد پر حسن حسین کے بارے میں بھی یہ کہا ہے جے آئی ٹی رپورٹ نے کہ حسین نواز اینڈ حسن نواز were used as proxy to build family assets. تو اور اس کو پھر ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا کیسے؟ ان کو مہر ان کو تو دیکھیں لگتا ایسا ہے کہ ایک پورا منصوبہ تھا. افسوس سے میں معذرت سے کہوں گی کہ پورا منصوبہ لگ رہا ہے جہاں ان کو الگ الگ پلیس کیا، ایک سعودی ایک لنڈن، اور وہ گفٹس ہوتے ہوتے ایک سرکل بنا رہے تھے. اور اس میں یہاں لکھا ہے کہ کوئنٹ 145 پیج آپ پڑھیں اگر ایک جلد میں رکھیں تو Quint Paddington Limited obtained funds loan from Capital FZE, a UAE based offshore concern. میں ان کے وہ تعصب زدہ بہت اور لفظ ہیں، وہ میں ایکچوئل بات کر رہی ہوں، which is also owned by respondent number 8. Interestingly, although respondent number 8 stated that Capital FZE was created by him in anticipation of buying some properties in UAE, which never materialized, was being dissolved and had no association with any other family member. آپ اس کو نچوڑ میں اردو میں پڑھ دیں، لاکھوں کروڑ اردو میں سمجھ رہے ہیں. انویسٹیگیشن تحقیقات کے بعد پتہ چل، انہوں نے کہا ہمارا ایف زیڈ ای بند ہو رہی ہے اور کوئی فیملی ممبر سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ کوئنٹ پیڈنگٹن نے لون لیے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ جے آئی ٹی نے اسٹیبلش کیا
کہ یہ کمپنی نہ صرف فنکشنل تھی، مطلب کارکردگی میں اپنی متحرک تھی 2014 تک، مگر وہ مینج ہو رہی تھی by none other than respondent number 1 یعنی کہ میاں صاحب شاہد صاحب میاں صاحب 10,000 درہم تنخواہ لے رہے تھے اور اقامہ ان کا 4 جون 2015 تک مؤثر رہا دبئی کا، جب وہ وزیر اعظم بھی بن چکے تھے، جبکہ حسن کہتا ہے کوئی تنخواہ نہیں لی، ریکارڈز بتا رہے تنخواہ لی۔ سوری بات سن دیں، میری بات سنیں، تنخواہ اور اقامہ ایک اور بات ہے، اٹس اے گڈ ٹاکنگ پوائنٹ، مگر ایشو یہ ہے کہ یہ جب 2014 میں پرائم منسٹر تھے، was this company، یہ کمپنی FZE، کیا یہ ان کے ایسٹ ڈیکلریشن میں تھی؟ یہ اس کو مینج کر رہے تھے، یہ اس کے یہ اصل سوال ہے۔ جی میاں، اچھا سو جواب لے لیں شہری بی بی، بالکل وقت ختم ہو رہا ہے، اور مختصراً چھوٹا جواب دیجئے عباسی صاحب۔ نہ میاں صاحب نے FZE کو ادھر ڈکلیئر کیا، اور نہ ہی ان کے والد صاحب میاں شریف نے جو فورن کیپٹل ریز کیا دبئی میں، نہ اس کو کبھی انہوں نے ادھر ڈکلیئر کیا۔ دیکھیں میاں شریف کے جو سوالات ہیں وہ آپ عدالت میں کر سکتے ہیں۔ جہاں تک کویسچن جو پٹیشن کا تھا وہ محمد نواز شریف پرائم منسٹر پاکستان کے بارے میں اسی کے اوپر سوال پوچھا سر، چھوٹا جواب۔ تو اس تک محدود اگر کریں، اگر ان کی کوئی کاروبار وہ دبئی میں کر رہے تھے جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، وہاں سے انہوں نے آمدن حاصل کی تو اور ڈکلیئر نہیں کی، یہ ڈسکوالیفیکیشن بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت شکریہ سر۔ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں یہ مکمل طور پہ حقائق پر مبنی نہیں ہے، سپریم کورٹ فیصلہ یہ بات ہے انشاءاللہ۔ یہ JIT نے ایک فکشن بہت لکھی ہے۔ شکریہ آپ کا عباسی صاحب، بہت بہت شکریہ شہری بی بی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وقت ختم ہو گیا، یقیناً تشنگی رہ گئی، اسے تو دل ہی نہیں تھا، پڑھ کے ہم بے ہوش ہو رہے ہیں رات کو۔ صرف ایک لائن کوٹ کروں گی، وقت شو از اینڈنگ۔ JIT یہ کہتی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے یہ ضروری تھا کہ تمام تر رسپونڈنٹ جو ہیں وہ ایبسولوٹ ایسٹیمیشن بتاتے اپنے ذرائع آمدن کی، اپنی انکم کی اور اپنے اثاثوں کی، مگر رادر ایک ایکسپلینیشن، ایک ایسی ایکسپلینیشن دے دیتے ایٹ لیسٹ ایٹ دا ویری منیمم جو ریزنیبل ہوتی اور وردی آف ایکسیپٹنس ہوتی، قابل قبول ہوتی ہے ایٹ لیسٹ۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔